अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं रावलपिंडी में सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज़ के सैलाब मुतासिरीन की जो कैंप है उसमें मौजूद हूँ। मेरी मुलाकात और आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ पूजिया मुमताज़ से, जो कि जूडो की चैम्पियन है और 2008 से लेकर मतलब कई साल तक उन्होंने जो सोने के तमगे हैं वो जीते हैं। तो आज ये इमरान रियाज़ के कैंप में आए हैं और कुछ डोनेशन उन्होंने दी है, कुछ नक़द कुछ अशिया के शक्ल में। तो इनसे थोड़े से इनके कैरियर के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं। क्या आप कहेंगे, मतलब पहले तो आप इस हवाले से बताएं कि किस इरादे के तहत क्यों आप इधर आए और आप इमरान रियाज़ के जो यहाँ पर जो कैंप सैलाब मुतासिरीन के लिए उन्होंने लगाई है, इसमें आप कुछ देना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया मुमताज़ है और मैं इंटरनेशनल जूडो फाइटर हूँ। मैं एक्चुअली सर इमरान रियाज़ के व्लॉग सुनती हूँ और उनको मैं समझती हूँ कि वो हक़ और सच पे बात करते हैं। और मैं पहले बिल्कुल इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं रखती थी, खिलाड़ी हूँ, मैं गेम पे तवज्जो करती थी। लेकिन जब से हमारे मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं तब से मैं सर का व्लॉग ज़रूर सुनती हूँ ताकि मैं अपने मुल्क से के हालात से आगाह रह सकूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारा जो मेन मीडिया है वो तो बिल्कुल हमें हालात से बिल्कुल बेखबर रख रहा है, और जो सर के व्लॉग से मुझे पता चलता है कि हमारे मुल्क में क्या सीन चल रहे हैं। और मैं डेली बेस पे इंतज़ार कर रही होती हूँ कि कब हमें गुड न्यूज़ भी मिलेगी कि हमारे मुल्क के हालात चेंज होने वाले हैं। और सेकंड ये कि सर को मैं ट्रस्ट करती हूँ इन पे। मैंने डोनेट, इसलिए आप मतलब कुछ चीज़ें लेके आए? जी ऐसे ही है, आज भी नहीं, मेरे सेंटोरियस में भी लास्ट टाइम आई थी। अच्छा। और जी आज मैं आप काफ़ी अमीर? नहीं अभी नहीं, हम बहुत सफ़ेद पोस्ट लोग हैं। और एक्चुअली मेरी सिस्टर हैं वो बेल्जियम में होती हैं, वो बहुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो खुशी से आगे बढ़ चढ़ के करती है। उन्होंने भी मेरे साथ किया। लास्ट टाइम में जब मैं एक्चुअली एमरजेंसी में आई थी तो मैं कुछ ला नहीं सकी, लेकिन मेरा मूड था कि मैं जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ला सकूँ। अच्छा। मैंने कहा सब कुछ जा रहा है लेकिन बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए कुछ होना चाहिए। अच्छा। उनके लिए फिर मैंने आज भी स्पेशल उनके लिए गिफ्ट्स, कुछ खिलौने और कलर्स, ड्राइंग्स, इस तरह से आइटम लेकर आई हूँ ताकि वो बच्चे इनको खेल के अपना कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि आप यकीन माने मैंने बहुत सारे माएँ बहनें ऐसे देखे हैं कि उन्होंने अपने मतलब सोने की चूड़ियाँ बेचकर या वो लेकर आए और यहाँ पर उन्होंने डोनेट किया अपने भाइयों के लिए जो मुश्किल हालात से दो चार है। तो कैरियर की तरफ आते हैं कि हमारी जो ये बहन है इसने किस तरह मतलब अपना नाम कमाया इंटरनेशनल सतह पर। ये मतलब मुकाबलों में इसने हिस्सा लिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। अब ये किस सूरत हाल में है, किस पोजीशन में है, और इनसे डरना चाहिए क्योंकि हमारी ये बहन जूडो की चैम्पियन है। डस टूस वो फिर खैर नहीं रहेगा। तो आप बताएं कैसे इस तरफ आपका ध्यान आया कि आप इस तरफ चले गए? एक्चुअली मैं आर्मी में एज अ हॉकी प्लेयर वहाँ ट्रेनिंग करती थी, हॉकी मैं खेल रही थी। तो वहाँ पे मेरे ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने जूडो करनी है। तो जूडो की मुझे हाव नॉई नहीं थी, बस ये था कि एक फ़ाइट का शौक़ था, मैं चाहती थी मैं एक फ़ाइटर बनूँ। अच्छा। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं करूँगी और कुछ बन के दिखाऊँगी आपको। तो मैंने जूडो ज्वाइन की, काफ़ी टफ थी। एक्चुअली यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जूडो और कराटे दोनों डिफरेंट है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि जूडो कराटे एक ही जैसा। जी एक्चुअली कराटे में जो होता है किक और पंच होता है, लेकिन हमारी गेम ऑपोजिट है। इसमें अगर हम किक पंच करते हैं तो हमें फाउल देकर आउट कर देते हैं। अच्छा। हमारी जो गेम है उसमें हम लोग स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू अपने ओपोनेंट को थ्रो करते हैं, उनका सांस रोक लेते हैं, उनके बाजू हम जॉइंट कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गेम से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला है और मैं आज जिस स्टेज पे हूँ मेरे पास इतने हिडन वेपन्स है कि मैं किसी भी मेल को थ्रो कर सकती हूँ, उसको उसके साथ फाइट कर सकती हूँ। माशाअल्लाह। जी मुझे बहुत खौफ भी आ रहा है और लेकिन मैं इनका भाई हूँ, मुझे खौफ की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उन लोगों के लिए कि हमारे बहनें किसी से कम नहीं। अच्छा ये बताएं कि
کیا آپ کہیں گے مطلب یہ مشکل گیم ہے, آسان ہے, دیگر خواتین اس شعبے میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل آ سکتی ہے. مجھے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا بچیوں کو اتنا آگے نہیں لایا جاتا, خاص کر سپورٹس فیلڈ میں. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس لیول تک پہنچ سکتی ہوں, لیکن میں نے ٹریننگ کی اور محنت کی, ماں باپ کی دعائیں ساتھ تھی, اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی. 2008 سے جب میں نے اپنا جوڈو کیریئر کا سٹارٹ کیا تو نیکسٹ کمپٹیشن میرا انٹرنیشنل تھا. تو جب میں وہ کھیلنے گئی تو لاسٹ میرا فائنل تھا انڈیا کے ساتھ. تو بالکل وہ میرا سیکنڈ کمپٹیشن تھا. تو ایکسپیرینس کی کمی کی وجہ سے میں نے لوز کر دی فائٹ, لیکن فائٹ میں نے اتنی اچھی کھیلی تھی کہ انڈین کھلاڑی خود آ کے اس نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا اور میرے کوچ کو کہا کہ آپ نے اس پلیئر کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو مجھے اس وقت دل میں احساس ہوا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں انڈیا میں گیمز ہوں گی, میں جاؤں گی تو میں وہاں سے انشاءاللہ گولڈ جیت کر آؤں گی. تو کچھ سین ایسا چینج ہو گیا کہ وہ تھوڑی سی پوسٹ پون ہوتی رہی ہیں. اس دوران میری شادی ہو گئی, میری بیٹی ہو گئی, اور جب میری بیٹی 10 ماہ کی تھی تو میں اس کو چھوڑ کر انڈیا گئی. اور میں نے اتنی محنت کی ہوئی تھی اور گولڈ سے نیچے نہیں سوچا ہوا تھا. ایون کہ جب میں ٹریننگ کرتی تھی تو میرے سامنے میں یہی سوچتی تھی کہ فرنٹ پہ میرا نیشنل فلیگ ہے اور میں وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑی ہوں اور پاکستان کا نیشنل اینتھم بج رہا ہے. تو یہی چیز میں اپنے ڈیلی وہ کرتی تھی, اور روم میں نے ملی نغمے سننے, اپنے آپ کا جذبہ کم نہیں ہونے دینا کہ نہیں انڈیا میں جانا اور جیت کے جانا. اور پھر جب میں انڈیا جانے لگی تھی, ایک رات پہلے میں نے پشاور سے ایک نیشنل فلیگ پرچیز کیا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ جب میں نے گولڈ لینا ہے تو انڈیا کی سرزمین پہ میں نے لہرانا ہے. اور جب میں نے فائنل کھیل رہی تھی تو انڈین وہاں پہ مجھے فائٹ ایک فاؤل کے ساتھ وہ مجھے نا لاسٹ سیکنڈ میں ہرا رہے تھے, مطلب چیٹنگ کر رہے تھے. تو اس وقت تو میں اتنی کریزی ہو گئی اور اتنا مجھے غصہ آ گیا, لیکن میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے اتنی بری طرح سے انڈین پہ جب اٹیک کیا تو میں نے اس سے پوائنٹ لیا. اور جب میں نے اوپر اسکرین پر دیکھا تو جسٹ 2 سیکنڈز رہ گئے تھے. تو میں نے وہاں گولڈ ون کیا انڈیا میں. تو پھر میں نے سب مجھے حق کرے, سب آ رہے اپریشیٹ کر رہے, لیکن میں نے کہا نہیں مجھے میرا بیگ دیں. پھر میں نے اپنے بیگ سے پاکستان کا فلیگ نکالا, پھر اس کو وہاں لہرایا. تو وہ جو فیلنگز ہیں وہ فیلنگز میں بیان نہیں کر سکتی کہ بالکل. میں ابھی مطلب چونکہ وہ وقت گزر چکا ہے, لیکن ابھی بھی آپ پاکستان کا اثاثہ ہے اور آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو کب سے کتنے ٹائم آپ نے مطلب کھیلا انٹرنیشنل سطح پر, اور یہ بتائیں کتنے گولڈ, کتنے سلور اور کتنے مقابلوں میں حصہ لیا؟ سر ایکچولی میں 2008 سے کنٹینیوسلی میں گولڈ ون کرتی آ رہی ہوں. پہلے میں -70 اور اوپن ویٹ کیٹیگری میں وہ گولڈ ون کرتی تھی, ابھی میں اوپن ویٹ کیٹیگری میں گولڈ ون کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے بہت سے کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. میں نے ورلڈ لیول تک ریپرزینٹ کیا ہے, ایشیا لیول پہ اور ساؤتھ ایشین پہ. بہت سے میرے انٹرنیشنل لیول پہ بھی گولڈ اور سلور میڈلس ہیں. ایشیا اور ورلڈ لیول پہ میں نے 7 پوزیشنز بھی حاصل کی ہوئی ہیں. تو میں نے مطلب اس کے پیچھے بہت بڑی ایک میری ایفرٹ ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی بنگلہ دیش, وہاں پہ میں 2010 میں جب میں سلور ہوئی تھی, اس وقت جب میں واپس آئی تھی تو میں نے اپنے پنڈی شہر میں نسیم حمید کے نا بہت بڑے بڑے بینرز دیکھے نا. تو اس وقت میں نے فیل کیا کہ یار کہ یہ کتنا بڑا پراؤڈ ہے, اس کی محنت کو آج صلہ مل رہا ہے اس کو. تو میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں نے بھی جیت کے آنا ہے, اور میں نے بھی یہاں پہ اپنے شہر میں یہاں پہ اپنا نام بلند کرنا ہے, اپنے پیرنٹس کا. تو بس اللہ پاک کے کرم سے میں نے سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا. لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ کرکٹ کے علاوہ کسی اور گیم کو پروموٹ نہیں کرتے. یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کرکٹ کے علاوہ اور کتنی سی گیمز میں ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے بہت مشکل سے بہت ٹف حالات دیکھ کر ایک اسٹیج پہ پہنچی ہیں وہ لوگ. اور لیکن ان کی ساری ایفرٹ جو ہے نا ایک پردے کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اس وقت موجودہ صورتحال آپ کی کیا ہے؟ آپ کھیل سکتی ہے, آپ کھیل رہے ہیں کہ نہیں, آپ ریٹائر ہو گئے؟ سر نہیں, میں ابھی بھی کھیل رہی ہوں. لاسٹ میں نے ابھی گولڈ ون کی ہے نیشنل چیمپئن شپس میں دوبارہ سے. اس سے پہلے جو میں نے کھیلی تھی مجھے نی انجری ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میری سرجری ہوئی تھی نی کی, ویٹ بھی گین ہو گیا. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے میں نے 2 کمپٹیشن کھیلے, دونوں میں گولڈز ون کیا. تو یہ مطلب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی مزید آپ کھیلیں گے؟ بے شک, اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو میں ضرور آگے اور محنت کروں گی. ایکچولی مجھے جوڈو سے بہت پیار ہے. جوڈو اتنی ٹف گیم ہے
کہ وہ لوگ ٹریننگ سے بھاگتے ہیں، اور خاص کر آرمی اور وابڈا کی ٹریننگ سے تو ویسے ہی لوگ بڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ بہت ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں بیمار بھی ہوتی ہوں نا تو میں چھٹی نہیں کرتی، میں جوڈو کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال گولڈ میڈل سے نوازتے ہیں. اچھا یہ بتائے کہ آپ کی شادی اس پر اثر انداز ہوئی آپ کے کھیل پر کہ نہیں بالکل بھی نہیں. ایکچولی میرے ہسبینڈ خود انٹرنیشنل پلیئر ہیں، اور ریسنٹلی وہ آرمی جوڈو ٹیم کے کوچ ہیں. اور جب میں انڈیا گئی تھی تو اس سے پہلے جب مجھے کال آئی کہ آپ کا نام انڈین کیمپ میں آپ نے جانا ہے تو آپ آ جائیں، تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی. میری چھوٹی بیٹی تھی، تو میں نے ان کو جب انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہو، میں نے ڈسکس کیا کہ میرا خواب تھا میں انڈیا سے گولڈ جیت کر آتی، لیکن اب میری بچی بھی چھوٹی ہے اور میں کیسے جاؤں گی، کیا کروں گی. وہ کہتے ہیں آپ نے بچی کی فکر نہیں کرنی، بچی کو ہم لوگ آفٹر کریں گے، تو آپ اپنی ٹریننگ کریں. تو وہ ہمارے فیڈریشن کے سیکرٹری مسعود صاحب، انہوں نے ہمیں وہاں اسپیشل ایک روم دیا جس میں اپنی بیٹی، ہسبینڈ اور ہم لوگ رہتے تھے، اور ٹریننگ بھی میں کرتی تھی. اور یہ کہ جب میں چلی گئی تو میری بیٹی کو مدر اور میرے ہسبینڈ نے لک آفٹر کیا. بہت ٹف ٹائم تھا میرے لیے کہ 10 مہینے کی بیٹی کو چھوڑ کے جانا، لیکن جو ایک خواب تھا وہ پورا کرنا تھا، وہ اچیو کرنا تھا، اور وہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، یہ آخری سوال ہے میرا کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خاص کر خواتین کو اور بچیوں کو کہ وہ اس شعبے میں کیسے آئے، کیا کرے اور کس طرح کرے؟ ایکچولی یہاں پہ ہمارے جو معاشرہ ہے یہاں پہ بچیوں کے لیے اتنے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، کلبز نہیں ہیں. میری یہی گزارش ہے کہ حکومت سے بھی کہ بچوں کے اور اسکول لیولز پہ بچوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دی جائے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے پاس ہڈنس ویپنس ہیں جن کی وجہ سے میں کسی میل کو بھی گرا سکتی ہوں، اس کے ساتھ فائٹ کر سکتی ہوں، میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں. اور اسی طرح اگر وہ بچیاں بھی آئیں گی اس فیلڈ میں تو کم سے کم ان حالات میں وہ اپنا ڈیفینس کر سکتی ہیں، کیونکہ آج کل کے حالات آپ سب جانتے ہیں، بچوں کو بہت ضرورت ہے سیلف ڈیفینس کی. تو اس لیے میرے سب ماؤں سے، سب پیرنٹس سے بلکہ کہ ان کے فادر بھی ان کو سپورٹ کریں. کہاں جائے، کہاں سیکھے؟ بس یہی تو بات ہے کہ یہاں مارشل آرٹس کا نا بہت کم کلبز ہوتے ہیں، لیکن جو اگر کوئی بہت زیادہ مطلب شوق، جس طرح آپ کا شوق تھی، تو اس طرح کوئی مطلب ادارہ ہو، کوئی جگہ ہو کہ وہ وہاں جائے اور اپنا شوق بھی پورا کرے. اور جی ایکچولی میں نے آرمی سے سیکھا تھا، میں نے آرمی سے ہی ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ راولپنڈی کی بات کروں تو یہاں پہ شہباز شریف کا اسپورٹس کمپلیکس میں بھی کراٹے، تائیکوانڈو وغیرہ کرایا جاتا ہے، لیاقت باغ کمپلیکس میں کروایا جاتا ہے، اور کچھ اسکولس میں تائیکوانڈو کرائی جاتی ہے. تو اسی طرح سے ووشو بھی ہے، کراٹے ہے، تائیکوانڈو ہے، جوجسٹو ہے، اور کچھ مارشل آرٹ مکس فائٹس ہیں، ان کے کلبس بھی اسلام آباد میں اوپن ہے. ضرور وہ ٹائم نکالیں سیلف ڈیفینس کے لیے، اور ہر لڑکے اور لڑکی کو اس چیز کا آنا چاہیے. آپ کی والدہ بیٹی ہے تو ان سے کچھ کیا کہیں گے اپنی بیٹی کے حوالے سے؟ میری بیٹی ماشاءاللہ بہت بہادر ہے، بہت اس نے ہمت والی ہے. اس نے میرے نے کیا، اس نے اپنی ہمت سے، محنت سے اس نے بہت کچھ کیا ہے. اس نے اپنا نام کمایا، اس نے آپ کا نام بھی روشن کیا ہے نا، آپ نے ایک بہادر بچی کو جنم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بس مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پہ. جب انڈیا اس نے کھیلا تو میں دیکھ رہی تھی اور میرے آنسو ایسے جا رہے تھے کہ خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیا میں اس کو. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ ہماری اس بہن کو مزید کامیابی عطا فرمائے. اصل میں بات یہ ہے کہ عزم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ میں عزم ہے، سیکھنے کی صلاحیت ہر کسی میں موجود ہے، صرف حوصلے اور عزم کی ضرورت ہے تاکہ آپ آگے جائے اور اپنا نام روشن کرے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، اور اس قسم کے مقابلوں میں حصہ لے تاکہ آپ دنیا کو بتا سکے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. آپ بتا رہے تھے کہ میں عمران ریاض خان کے کیمپ میں خصوصی طور پر آئی ہوں اور مجھے ان پر مکمل ٹرسٹ ہے. تو کیوں ہے؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی جو امدادی اشیاء ہے یہ متاثرین تک پہنچ جائیں گے؟ دراصل جب سر نے کمپین سٹارٹ نہیں کی تھی، اس سے پہلے میں نے عمران خان کی فرسٹ ٹیلیتھون میں میں نے ڈونیٹ کیا تھا، میری سسٹر نے کیا تھا. تو لیکن یہ کہ اس کے بعد سر نے جب اناؤنس کیا اپنے ولاگ میں کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے یہاں پہ کیمپنگ کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ توقعات کرتے ہیں، تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ بھائی مجھے اب ریئل پلیٹ فارم مل گیا کہ جس میں ہم لوگ یہ تسلی رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی اپنے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر رہے ہیں
رہے ہیں وہ ایک صحیح جگہ پر لگ جائیں گے، کیونکہ سب لوگ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ان لوگوں کے لیے. وہاں بچے چھوٹے چھوٹے، بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ وہاں وہ بھوک سے اور بیماریوں سے مر رہے ہیں. اور جیسے سر نے بتایا کہ وہ تفصیلات دکھا بھی نہیں سکتے جو وہاں پہ لوگ فیس کر رہے ہیں. تو مجھے جو میں نے لاسٹ سینٹوریس میں سر کو ڈونیٹ کیے تھے، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سر نے بہت زیادہ وہاں جا کر لوگوں کے لیے کتنا کچھ کیا. تو آج پھر انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، تو میں نے ان کا بہت شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا، جہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ ٹرسٹ ہے ان کے اوپر کہ وہ ہماری جو امداد ہے وہ وہاں لوگوں تک ضرور پہنچائے گے. اور گورنمنٹ کو اس کھاتے میں بالکل نہیں لاتی. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی عیاشیوں میں ہیں اور ان کو تو کسی کا خیال نہیں. جو حالات ہمارے ملک میں ہیں وہ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو غصہ ہے. مطلب آپ باہر ملکوں کے دورے چھوڑ دیں، سیلاب متاثرین کی مدد کریں. اسی طرح مطلب جس طرح عمران بھائی کر رہے ہیں، دیگر لوگ جو کر رہے ہیں فلاحی ادارے، تو میرا خیال میں آپ لوگوں سے بھی لوگ محبت کریں گے. مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. یہ تھے کھلاڑی، اور کھلاڑی کے تاثرات آپ نے جانے. کافی غصے میں ہے، اپنے لوگوں پر مطلب پریشان ہے کہ ہمارے لوگ اس وقت مشکل میں ہیں. اللہ حافظ.